बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। ऐ शहजादे यदि इको बंद कर दो, थोड़ी आवाज़ खोल दो, सादा कर दो बिल्कुल। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे हजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नाज में अपनी मोहब्बतों, अकीदतों, इरादतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम उलमाए इस्लाम और दीगर सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और आप आज ज़िक्र हुसैन के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, तो चंद एक बातें आप लोगों के सामने रख के इजाज़त चाहूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमातुल हक़ जारी फरमाए। कुरान हकीम से जो आयत मुक़द्दसा आप लोगों के सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इसमें अल्लाह ताला ने अहले बैत की शान को बयान किया है। और जब ये आयत करीमा उतरी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपनी रहमत वाली चादर के अंदर ले लिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार किया कर, और जो इनसे प्यार करेगा उससे मेरा रब भी प्यार करेगा। तो अहले बैत के हवाले से ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया जब कल क़यामत का दिन होगा और एक हजूम खड़ा होगा, सारी उम्मतें खड़ी होगी, अल्लाहु अकबर, तो फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस ग्रोह की मैं शफाअत करूंगा, फरमाया वो मेरे अहले बैत का ग्रोह होगा। क़यामत के दिन भी सबसे पहले जिसकी शफाअत की जाएगी वो अहले बैत का ग्रोह होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। हजूर नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान नस्ल दर नस्ल मुश्किलात जो है वो सहता रहा, तकालीफ सहता रहा। अगर इनके अबाओ अजदाद के ऊपर नजर डालें तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया गया, अल्लाहु अकबर, नमरूद जैसे शख्स ने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सलूक किया, वो सारा बाप जो है वो कायनात के सामने है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चीखा के अंदर, आग के अंदर फेंका गया। लेकिन रब की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस आग को ठंडा कर दिया। और बात इससे आगे बढ़ाई जाए, बात नबियों के सरदार पे लाई जाए, अल्लाहु अकबर, तो नबियों का सरदार खुद बड़ी बड़ी तकालीफ से गुजर के दीन इस्लाम जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। अगर आप ताइफ की वादी के अंदर नजर दौड़ा के देखें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के वाले लोगों से तंग आके वादी ताइफ के अंदर जाते हैं कि चलो जाके उनको इस्लाम की तबलीग करते हैं, तो फिर क्या होता है? चाहिए तो ये था कि नबियों का सरदार आया था, अल्लाहु अकबर, अभी पीर साहब आएंगे, उनके रास्ते के अंदर जो है वो फूल भी निछावर किए जाएंगे, सारी मोहब्बतें उनके ऊपर निछावर की जाएंगी। लेकिन उनके पास तो नबियों का सरदार क्या था? चाहिए तो ये था कि अपनी आंखें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर बिछा देते, अल्लाहु अकबर। लेकिन बजाय इसके कि नबियों के सरदार का इस्तकबाल करते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वडेरे वडेरे सरदारों ने नौजवान लड़कों को इकट्ठा किया, अल्लाहु अकबर, लाइनों के अंदर खड़ा किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीने इस्लाम का पैगाम उन तक पहुंचाते हैं तो वो आगे से क्या करते हैं? वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आवाजें कसते हैं और कभी जो है वो पत्थर मारते हैं। इतने पत्थर मारे कि आपका पूरा जिस्म जो है वो लहूलुहान हो गया, हत्ता कि आपके जूते भी खून से भर गए।
اللہ اکبر، وہ نوجوان لڑکے، وہ اوباش لڑکے آگے بڑھتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں سے پکڑتے، اوپر اٹھاتے اور چلنے کا کہتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی وادی میں چلتے، پیچھے سے پتھر مارتے، اللہ اکبر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تکلیف کے مارے نیچے بیٹھ جاتے۔ اس حال میں فرشتہ آیا اور آ کے کہنے لگا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو یہ طائف کے لوگ ایک وادی کے اندر رہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ رہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور اس بستی کو ہی غرق کر دیا جائے۔ لیکن اس رحمت والے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا نہیں نہیں، ایسا نہ کیجئے، اس لیے کہ میں ان کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اگر یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، تو میں ان کی آنے والی نسلوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرا جو ہے وہ کلمہ بھی پڑھیں گے اور مجھے پہچانیں گے بھی۔ اللہ اکبر۔ تو نبیوں کے سردار نے خود بھی بڑی تکلیفیں سہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے اندر گھڑے کھودے گئے، کانٹے بچھائے گئے، آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ اوجھری بھی پھینکی گئی۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے کن کن تکالیف سے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوچار کیا گیا، لیکن یہ لمحے بھی بیت گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اور اللہ اکبر۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے، اللہم اذہب بصری، اے اللہ میری آنکھیں لے لے، کہ جب تیرا محبوب نہیں رہا تو میں نے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے۔ اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تھے اور جس گدھے کے اوپر سوار ہوتے تھے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے اوپر سر رکھ کے رو رو کے مر گئے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہے تو ہم نے اس دنیا کے اندر جی کے کیا کرنا ہے۔ بہرحال وہ لمحے بھی آئے کہ جب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا گیا، اور یہ زہر ایک مرتبہ نہیں دیا، کئی دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، لیکن جو اس دفعہ دیا گیا وہ اتنا زہریلا تھا، اتنا زہریلا تھا، اللہ اکبر، کہ جب آپ کے زہر اندر گیا، اندر سے کلیجہ کئی 100 حصوں کے اندر بٹ کے آپ کے جسم سے جو ہے وہ باہر نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام حسن سے پوچھا، بھائی جاتے ہوئے کوئی وصیت ہی کر جاؤ۔ تو حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین سے جو جاتے ہوئے وصیت کی وہ یہ کی، فرمایا اے بھائی حسین، کوفے والوں سے بچ کے رہنا، اس لیے کہ کوفی لا یوفی ہیں، وفا نہیں کرتے۔ پھر ایسے لمحے بھی آئے کہ جب 60 ہجری کو یزید تخت کے اوپر بیٹھا، اس نے اپنی حکومت سنبھالی، اللہ اکبر، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا۔ اس نے کہا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت لو، اگر بیعت کر لیتے ہیں تو پھر فابہا، یعنی اچھی بات ہے، لیکن اگر بیعت نہیں کرتے تو پھر مجھے اس خط کے ساتھ جو ہے وہ امام حسین کا سر چاہیے۔ اتنا سخت آرڈر آیا تو ولید بن عقبہ جو محب اہل بیت سے تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس نے رات کی تاریخ میں سیدنا امام حسین کو پیغام بھجوایا، کہا کہ میری بات سن جاؤ۔ امام حسین نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ اس وقت مجھے جو ہے وہ مدینے کے گورنر نے بلایا ہے، اور اس وقت اس کا بلانا میرے لیے ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو گھر والوں نے کہا کہ آپ نہ جائیے، اس لیے کہ رات کا پہر ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور چند ایک صحابہ جو گھڑ سوار تھے ان کو ساتھ لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو، میں اندر جا کے گورنر کی بات سنتا ہوں، اگر حالات خراب ہوئے تو میں تمہیں اندر سے آواز دوں گا، تم اندر چلے آنا، لیکن اگر حالات خراب نہ ہوئے تو تم باہر ہی کھڑے ہو کے جو ہے وہ انتظار کرنا، پھر میں باہر نکل آؤں گا۔ بہرحال سیدنا امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھا، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یزید کی طرف سے خط ہے کہ یزید کی بیعت کی جائے، اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو پھر مجھے اس خط کے جواب کے اندر جو ہے وہ آپ کا سر بھیجنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اس خط کا جواب جو ہے وہ میں تمہیں کل دوں گا۔ کیا فرمایا؟ اس خط کا جواب جو ہے وہ میں تمہیں کل دوں گا۔ اتنی بات کی اور وہاں سے جانے لگے تو ساتھ ہی مروان بن حکم بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا
اے ولید بن عقبہ ابھی موقع ہے امام حسین کو جانے نہ دیجئے، اس لیے کہ اب یہ چلے گئے تو دوبارہ کبھی بھی تیرے ہاتھ میں آنے والے نہیں ہیں، ابھی موقع ہے، ابھی زبردستی جو ہے وہ ان سے بیعت لے لی جائے۔ تو سیدنا امام حسین کے کانوں پہ یہ آواز پڑی تو امام حسین فوراً پلٹے اور کہا اے ولید بن عقبہ یا ایھا الامیر، اے ولید تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، میں وہ ہوں کہ جس کے گھر میں جو ہے وہ وحی اترتی رہی ہے، میں وہ ہوں کہ نبیوں کے سردار کے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ سواری کرتا رہا ہوں۔ اور اے امیر تو جانتا ہے کہ یزید کون ہے؟ وَيَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلٌ نَفْسِ مُعَلَّلٌ بِالْفِسْقِ۔ کہا اے امیر یزید تو فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، شرابی ہے، زانی ہے، حضور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی حدوں کا مذاق اڑانے والا ہے۔ امام حسین نے کہا اے امیر میری بات کان کھول کے سن لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص سے کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرتا، امام حسین نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص سے کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے اتنی بات کی اور فوراً جو ہے وہ واپس پلٹے، ابھی گھر کے اندر آئے تو آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا گھر کے اندر انتظار کر رہی تھی۔ بہنوں کو اپنے ویروں کی آمد کا بڑا انتظار ہوتا ہے، تو سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ آتے ہی حضرت امام حسین سے پوچھا اے میرے ویر بتا کیا بات ہے، اس گورنر نے کیا بات کی ہے؟ تو امام حسین کہنے لگے ہمیں راتوں رات مدینہ چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ اگر ہم یہاں رات گزارتے ہیں تو پھر حالات خراب ہوتے ہیں اور صبح تک جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ خون سے لالا زار بنے گا، اس لیے ہمیں راتوں رات جو ہے وہ مدینہ چھوڑنا ہوگا۔ راتوں رات تیاری کی جانے لگی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور کے اوپر آخری سلام عرض کیا، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا، کجاوے کسے جانے لگے، اونٹ تیار ہونے لگے، سامان باندھ لیا گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں مدینے کے اندر رہو کہ ہمیں مدینے کے حالات سے جو ہے وہ باخبر رکھنا۔ جب قافلہ کوچ کرنے لگا اور مدینے کو چھوڑنے لگا، صاحب و مدینہ چھوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ جو حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں یا جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو 40 دن 20 دن اور 8 دن مدینے کے اندر رہے اس سے مدینہ نہیں چھوڑا جاتا۔ تو جو پیدا ہی مدینے کے اندر ہوا، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں کے اندر کھیلتا تھا، وہ حسین جس کے گھر کا دروازہ بھی مسجد نبوی کے صحن کے اندر کھلتا تھا، اس امام حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا تو قیامت ہوگی۔ بہرحال امام حسین نے جو وہ مدینہ چھوڑا، مکے کے اندر چلے گئے۔ مکے کے اندر امام حسین نے 4 یا 5 ماہ مکے کے اندر گزارے ہیں، اور جب آپ 4 یا 5 مہینے مکے کے اندر رہے، یزید کی طرف سے اور کوفے کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل کھاتے آتے رہے کہ آپ آئیں اور ہم آپ سے جو ہے وہ بیعت لینا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ عوام کا مطالبہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جب حضرت امام حسین مکہ چھوڑ کے جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مطلب اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اے امام حسین نہ جائیو، اس لیے کہ اگر آپ یہاں مکے کو چھوڑ کے بھی جاتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں جب آپ کوفے کے اندر جائیں گے وہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہوگا، مجھے نبی کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانا ہوگا، میرے غم گسارو میرے پیارو مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پہ وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ کہا نہیں مجھے جانا ہوگا۔ امام حسین مکہ چھوڑ کے جانے لگے۔ مکہ چھوڑنا بھی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حج کا موسم تھا، 7 یا 8 تاریخ کی، جو 8 یا 7 تاریخ تھی حج کے مہینے کی، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، اور امام حسین جو ہے وہ سن حرم کو چھوڑ کے، مکے کو چھوڑ کے کربلا کی طرف سفر کر رہے تھے۔ تو جب کجاوے کسے جانے لگے اور تیاری مکمل ہو گئی، اور جب مکے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی،
کہا اے امام حسین آپ نے اتنے حج جو ہے وہ مدینے سے پیدل چل کے یہاں پہ کیے، اور آج حج کا موسم ہے، کل پرسوں لوگ حج کرنے والے ہیں، اور آپ حج کو چھوڑ کے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اگر جانا ہی ہے تو حج تو کرتے جائیں۔ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ امام حسین نے فرمایا صحبو جو حج میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ قیامت تک آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا، وہ قیامت تک آنے والے حجوں کی عزت ہوگا۔ فرمایا ایک حج تمہارا ہوگا کہ تم کعبہ کا طواف کرو گے۔ امام حسین نے فرمایا ایک حج میرا ہوگا کہ میں خیموں کا طواف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک حج تمہارا ہوگا کہ تم کبھی صفا اور مروہ کے اوپر دوڑ لگاؤ گے۔ فرمایا ایک حج میرا ہوگا کہ میں کبھی علی اکبر کی لاشے کو اٹھانے کے لیے دوڑوں گا، کبھی علی اصغر کے تڑپتے ہوئے لاشے کو اٹھانے کے لیے دوڑوں گا۔ فرمایا صحبو ایک حج تمہارا ہوگا، ایک دوڑ تمہاری ہوگی، ایک دوڑ میری ہوگی، ایک حج تمہارا ہوگا، ایک حج میرا ہوگا۔ فرمایا تم آب زمزم پیو گے، اور فرمایا میں 3 دن تک پیاسا رہوں گا۔ فرمایا ایک حج تمہارا ہوگا، ایک حج میرا ہوگا۔ فرمایا جب تمہارا حج مکمل ہو جائے گا تم سائی کروا کے اپنا احرام کھول دو گے، اور فرمایا جب میرا حج مکمل ہوگا میں اپنا سر کٹا کے احرام کھول دوں گا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بارے الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ بہرحال وہ دن بھی آئے کہ جب حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جمعہ کا دن ہے، سید زادہ ہے اور کربلا کی سرزمین ہے۔ اللہ اکبر۔ 72 افراد لے کے 22,000 لشکر جرار کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ کوئی توق تو نہیں بنتا لڑائی کا۔ اللہ اکبر۔ 72 افراد ایک طرف اور 22,000 کا لشکر ایک طرف، اور اس 22,000 لشکر کے اندر بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سورما اور ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے مکے کے اوپر بھی حملہ کیا تو مکے کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے اوپر حملہ کیا، 3 دن تک یزید نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے رکھے، اور 3 دن تک جو ہے وہ مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی اور نہ جماعت ہونے دی۔ وہاں پہ ایک صحابی حضرت سعید بن مسیب تھے، بوڑھے تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ اکبر۔ باقی صحابہ تو چلے گئے لیکن یہ مسجد کے اندر ہی موجود رہے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ وقت نماز کے گا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی نماز کا وقت ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب 3 دن تک مسجد نبوی میں حضور کی مسجد میں اذان نہ ہوئی، اللہ اکبر، یزید نے گھوڑے باندھے رکھے، تو وہ کہتے ہیں میں اس مسجد کے اندر موجود تھا۔ تو فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا قبر رسول سے اذان کی آواز بھی آتی تھی اور ساتھ اقامت کی آواز بھی آتی تھی، اور مجھے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یزید کی اس صف کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ مجرم کھڑے تھے، اور ظلم کی وہ داستان رقم ہونے والی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہ آج اس داستان کو صدیاں گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، آج بھی جب اس داستان کا تذکرہ کرتے ہیں، آج بھی جب اس ظلم کو چھیڑتے ہیں تو آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں کا خراج پیش کرتی ہیں۔ امام حسین نے کہا میدان کربلا کے اندر، اے لوگو مجھے شہید کرنے کے اندر جو ہے وہ جلدی نہ کرو، ابھی بھی پہچان لو کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، میرا حق پہچانو کہ میں کون ہوں، میں نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ اس وقت پوری روئے زمین کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہو۔ فرمایا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے ابھی بھی پہچانو کہ میں کون ہوں، نبی کا نواسا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ بیٹا ہوں، مجھے پہچانو، مجھے قتل کرنے کے اندر جلدی نہ کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن تمہیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور امام حسین نے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پہ آیا ہوں۔ اور وہ جو خطوط حضرت امام حسین تک پہنچے تھے وہ سارے خط جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سامنے پلٹ دیے۔ وہ انکار کرنے لگے، کہنے لگے یہ خط ہم نے نہیں لکھے۔ تو امام حسین نے جب چمڑے کا تھیلا کھولا 150 خط جو ہے وہ زمین کے اوپر گراتے ہوئے امام حسین نے کہا یہ خط تم نے نہیں لکھے تو یہ کس نے لکھے ہیں؟ بہرحال ان میں سے ایک بولا، وہ کہنے لگا کہ ایک ہی بات ہے، یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور یا پھر بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میں نے جو ہے وہ بیعت ہی کرنی تھی تو پھر میں مدینہ کیوں چھوڑا؟ اگر میں نے بیعت ہی کرنی تھی تو پھر میں نے جو ہے وہ مکہ کیوں چھوڑا؟ اللہ اکبر۔ امام حسین کہنے لگے کہ نہیں صاحب، تم جیسے لوگوں سے بیعت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ پھر کیا ہوا کہ ظلم کی داستان جو ہے وہ میدان کربلا کے اندر رقم ہوئی۔ ایک تو پانی بند کر دیا گیا، اور دوسرا جو ہے وہ ہر بندہ اپنی اپنی باری پہ اپنی اپنی شہادت کو پیش کرنے لگا۔ کبھی علی اکبر 18 سال کا جوان حضرت امام حسین کا بیٹا جا کے اپنی جوانی پیش کرتا ہے، اور کبھی غازی عباس کے بازو قلم ہوتے ہیں، کبھی اونو محمد کے لاشیں جو ہے وہ تڑپتے ہیں، اور کبھی سیدنا امام حسین اپنے 6 ماہ کے بیٹے سیدنا امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کے میدان کربلا میں لے جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں اے مالک، جو اپنے قدموں کے اوپر چل کے آ سکتے تھے وہ قدموں کے اوپر چل کے آئے، اور جو اپنے قدموں کے اوپر چل کے نہیں آ سکتے تھے امام حسین ان کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کے لایا ہے۔ پھر ہرمل کی طرف سے تیر چلا، اللہ اکبر، ننھے علی اصغر کی گردن سے پیوست ہوتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا لگا۔ امام حسین نے وہ اپنے ننھے بچے کے حلق سے تیر کھینچا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ امام حسین نے اپنے ننھے علی اصغر 6 ماہ کے بیٹے کو خون کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اللہ اکبر آسمان کی طرف اچھلتے ہوئے کہا، بلکہ آسمان بھی کہنے لگا، آسمان کہنے لگا اے امام حسین پناہ، یہ خون میری طرف نہ پھینکیے۔ زمین کے اوپر پھینکنے لگے، زمین بھی پناہ مانگنے لگی۔ امام حسین نے اپنی داڑھی کے اوپر اپنے بیٹے کا خون مال لیا، اپنے جسم کے اوپر مال لیا، اور یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ دعا کیا مانگی؟ دعا فرمانے لگے ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے مالک حسین کی اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما، اے مالک حسین کی اس ننھی قربانی کو بھی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا امام اصغر رضی اللہ تعالی عنہ نے ننھے شہزادے نے بھی اپنی کربلا کے اندر جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ امت تک جو ہے وہ دین صحیح سلامت جو ہے وہ پہنچائے۔ پھر وہ لمحے بھی آئے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے اوپر سوار ہونے لگے۔ یہ لمحے بڑے دردناک تھے، بڑے کرب والے لمحے تھے کہ سیدنا امام حسین ہر شخص کو اپنی اپنی باری کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار کراتے ہیں، لیکن ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب حضرت امام حسین کو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ بچا، تو پیچھے خیموں سے آواز آئی، سیدہ زینب بولی، کہنے لگی اے امام حسین نہ جائیو، اس لیے کہ جو بھی اس رستے کے اوپر گیا ہے، جو بھی گیا ہے وہ واپس زندہ نہیں پلٹا، شہیدوں کے پلٹا ہے، لہٰذا آپ نہ جائیو۔ تو امام حسین فرمانے لگے نہیں میری بہن، میرا راستہ نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے اپنے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پہ وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ کہا نہیں مجھے جانا ہوگا۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر، حیدری تلوار جو ہے وہ لہرائی، اور کربلا کی سرزمین کے اندر اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اور دشمن کی جتنے بھی صفیں اس میدان کے اندر موجود تھیں امام حسین کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اللہ اکبر۔ امام حسین لوگوں کی گردنوں کو گاجر اور مولی کے در جو ہے وہ کاٹتی جا رہی ہے، تو ایک جو ہے وہ شعر بولا، وہ کہنے لگا امام حسین کے اس منظر کو اس نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا۔ وہ کہتا ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب سارے یزیدی سورما اور جوان اور بہادر امام حسین کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر یزید نے آرڈر دیا، اس نے کہا کہ چلو ایسا کرو کہ سارے مل کے مقابلہ کرو کہ امام حسین کو جو ہے وہ زیر کر دیا جائے۔ پھر کیا ہوا؟ چاروں طرف سے جو ہے وہ تیر چلے، چاروں طرف سے تلواریں چلیں، چاروں طرف سے نیزے چلے، اللہ اکبر۔ کبھی جو ہے وہ تیر آ کے امام حسین کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، کبھی تلوار اپنا کام دکھاتی ہوئی جسم کو کٹ لگاتی ہے، اور کبھی نیزہ جو ہے وہ اپنا کام دکھاتے ہوئے جسم کے اندر کھبو دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے لمحے بھی آئے کہ جب سیدنا امام حسین کے جسم کے اندر 113 تیر جو ہے وہ پیوست ہو گئے، اور
34 زخم جو ہے وہ تلواروں کے لگ گئے اور 33 زخم جو ہے وہ نیزوں کے لگ گئے. امام حسین گھوڑے سے فرش زمین کے اوپر تشریف لائے. اللہ اکبر. یہ لمحے بڑے دردناک تھے. سنان بن انس نامی شخص جو ہے وہ آگے بڑھا کہ یہ انعام میں حاصل کروں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن مبارک کو ان کے جسم سے اتاروں. لیکن ہمت نہ ہوئی کہ امام حسین کے پاس جاتا. اللہ اکبر. پھر خولی نامی شخص آگے بڑھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں یہ انعام حاصل کروں, لیکن امام حسین کی جوان مردی کو دیکھ کے, امام حسین کی جرت کو دیکھ کے وہ بھی قریب نہیں جاتا, اس لیے کہ امام حسین جو ہے وہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے. دور سے نیزہ پھینکتا ہے جو امام حسین کی پیشانی میں پیوست ہوتا ہے. پھر شمر نامی آگے شخص جو ہے وہ بڑھتا ہے اس انعام کے لالچ میں کہ یزید کے دربار سے مجھے انعام دیا جائے گا, مجھے پروٹوکول دیا جائے گا, مجھے عزت دی جائے گی, مجھے وقار دیا جائے گا. اس انعام کے لالچ میں اللہ اکبر امام حسین کے جسم کے اوپر آ کے سوار ہوتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شمر سے پوچھتے ہیں, اس شمر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, اے شمر یہ جو تیرے جسم کے اوپر پھلیری کے نشان ہیں, اللہ اکبر, یہ خبر مجھے نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ میرے نواسے کا سر جو ہے وہ بندہ کاٹے گا جس کے جسم کے اوپر پھلیری کے نشان موجود ہوں گے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کتا ہو کے آل رسول کے خون میں منہ مار رہا ہے. اللہ اکبر. اس کو بڑا غصہ آیا تو اس نے غصے کے عالم میں سیدنا امام حسین کی گردن جو ہے وہ جسم انور سے اتار لی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے کی حالت میں چلے گئے جب گردن جو ہے وہ اتاری گئی, اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری الفاظ جو سجدے کی حالت میں سیدنا امام حسین کے آخری الفاظ تھے, تاریخ نے ان الفاظوں کو نوٹ کیا, لکھا تاریخ نے. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے آخری الفاظ اس دنیا سے جاتے ہوئے کیا تھے, وہ یہ تھے, اللہم ردن بقضائکا و صبرن علی بلائکا و تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی. اللہ اکبر. فرمایا امام حسین نے, اے مالک میں علی اکبر کے بازو کٹا کے ننھے علی اصغر کی گردن کے اندر تیر پیوست کروا کے اور علی اکبر جیسے جوان بیٹے کی شہادت پیش کر کے اور اپنی بھی گردن اتروا کے تیری رضا پہ راضی ہوں. اب تو بھی تو بتا, تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ تو آواز آئی, اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے, اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے, اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور جسم انور سے جو ہے وہ جدا کر کے نیزے کی نوک کے اوپر جو ہے وہ لٹکا دیا گیا. اللہ اکبر. خوشی کے ترانے بجائے گئے اور آشیانے بجائے گئے اور باجے بجائے گئے کہ فتح ہمیں مل گئی. امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک کے اوپر چڑھا دیا گیا. اللہ اکبر. تو اسی مجمع سے آواز آئی, ان میں سے ایک بولا, کہنے لگا, یار یہ کیسا سر ہے کہ جس سر کو گرانے کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا, آج سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند نظر آ رہا ہے, سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند نظر آ رہا ہے, وہ سر کٹ کے بھی جھکا نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ لمحے بھی آئے کہ جب 10 محرم کو تمام قربانیاں پیش کی گئیں, 11 محرم کو میدان کربلا سے یہ قافلہ جو ہے وہ سوئے دمشق کی طرف چلتا ہے اور نیزے کی نوک کے اوپر سیدنا امام حسین کا سر اور باقی شہداء کرب و بلا کے سر نیزے کی نوک کے اوپر ہیں. اللہ اکبر. اور یہ قافلہ جو ہے وہ دمشق کی جانب جا رہا ہے. دمشق کی جانب جاتے جاتے یہ قافلہ, اس قافلے کے آگے ایک مصر کا قاری تھا, وہ تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ انا اصحاب الرقیمی انا اصحاب الکافی والرقیمی قالوا من آیاتنا عجبا. وہ کہنے لگا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعے کتنے عجیب ہیں, اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعے کتنے عجیب ہیں. تو وہ سر حسین جو نیزے کی نوک کے اوپر لٹکا ہوا تھا اور قافلہ چل کے جا رہا تھا, جب اس قاری نے یہ بات کہی نا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعے کتنے عجیب ہیں, تو سر حسین سے آواز آئی, اس کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, وہ مصر کے قاری اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعے کو عجیب کہنے والے, نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا جانا یہ اس سے بھی عجیب تر ہے, یہ اس سے بھی عجیب تر ہے. بہرحال یہ قافلہ جو ہے وہ چلایا گیا
اور قافلہ چلتے چلتے ایک چٹیل میدان کے اندر رکا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بیٹے اس قافلے کے ساتھ ہیں، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہے اور بیمار ہیں، بیماری کے عالم میں سفر پہ جا رہے ہیں۔ اس قافلے کو چلایا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ قافلہ جا رہا تھا نا تو سیدنا امام حسین کی ننھی سکینہ اس قافلے کے ساتھ شامل تھی، اس قافلے کے ساتھ شامل تھی۔ وہ ایک اونٹ کے اوپر سوار تھی، اور جس اونٹ کے اوپر سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سوار تھی، اس کے ساتھ والے اونٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے باپ حضرت امام حسین کا سر انور جو ہے وہ نیزے کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ تو سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کا چہرہ دیکھتی، اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی تو رو پڑتی، اتنا روتی کہ یزیدی فوج چپ کراتی کہ چپ ہو جا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جس کے سامنے باپ کا سر پڑا ہو اور وہ بھی کٹا ہوا، اس کو چپ کیسے آئے؟ تو سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بیٹی اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے روتی ہیں اور شور مچاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یزیدی فوج نے کیا کیا؟ اس چلتے ہوئے قافلے کے اندر سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ تو جب سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ سے نیچے گری تو یہ پیچھے رہ گئی اور قافلہ آگے چلا گیا۔ تو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ قافلے کو روک دیا گیا۔ امام زین العابدین اپنی پھپھو جان سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے سیدہ زینب، اپنے بیٹوں کی گنتی کر لے، کہیں ہمارے درمیان سے کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا، رات کا پہر ہے، اندھیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک بچے کا نام پکارتی ہیں رات کے ہنیرے کے اندر، اور بچے آگے سے لبیک لبیک کہہ کے آوازیں لگاتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ وہ لمحہ بھی آیا کہ جب سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا تو آگے سے آواز نہ آئی۔ اللہ اکبر۔ پھر نام لیا، آواز نہ آئی، پھر نام لیا، آواز نہ آئی۔ تو پوچھا این انت سکینہ، سکینہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ سکینہ کے ساتھ کیا ہوا، چونکہ اس قافلے کے ساتھ غم اتنا تھا، دکھ اتنا تھا، مصیبت اتنی تھی کہ کسی کو کیا پتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب رات کے اندھیرے میں سیدنا سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بولا لیکن آگے سے جواب نہ آیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی۔ پریشان کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جب حضرت امام حسین اپنے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے میدان کربلا کی طرف ایڑ لگا کے جانے لگے تو اس وقت سیدہ زینب سے مخاطب ہو کے کہا، اے سیدہ زینب، میری ننھی سکینہ کا خیال رکھنا، اس لیے کہ یہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہے، اس ننھی سکینہ کا خیال رکھنا۔ یہ وصیت بھی یاد تھی۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے اور پکارتی ہوئی جا رہی ہیں، سکینہ سکینہ، ای انت سکینہ، اے سکینہ تو کدھر ہے؟ لیکن سکینہ ہوتی تو جواب دیتی، آگے کوئی جواب نہ ملا۔ اس چٹیل میدان کے اندر سیدہ زینب پیچھے سفر کر دی ہیں جدھر سے قافلہ آ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچی۔ اس میدان کے اندر ایک باپردہ خاتون ہے جس نے سیدہ سکینہ کو اپنی جھولی میں لیا ہوا ہے، اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ سکینہ سے پیار کر رہی ہے۔ تو سیدہ زینب جب پاس جاتی ہیں اس باپردہ خاتون سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں، اے باپردہ خاتون، تو کون ہے ہماری اس بچے سے اتنا پیار کرنے والی، جبکہ ہمیں اس قافلے کے اندر پانی تک نہیں دیا گیا اور ہمارے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم اور ستم کی داستان رقم کی گئی، لیکن تو کون ہے ہماری اس بچی سے اتنا پیار کرنے والی؟ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ کہا نا تو اس باپردہ خاتون نے اپنا پردہ اٹھایا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، اے زینب دیکھ، میں تیری ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ حالانکہ آپ فوت ہو چکی تھی لیکن روحانی طور پہ اس میدان کے اندر بھی آ کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ سکینہ کا خیال کیا۔ کہا جب سیدہ سکینہ اونٹ سے نیچے تشریف لا رہی تھی میں اسی وقت ہی اپنی ننھی سکینہ کا خیال کرنے کے لیے مدینہ سے چل پڑی اور اپنی ننھی سکینہ کا خیال کیا۔ بہرحال سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا گیا، قافلے کو آگے چلایا گیا۔ یہ قافلہ چلتے چلتے آپ جانتے ہیں کہ کتنے 100 کلومیٹر، بلکہ 100 کیا کتنے ہزار کلومیٹر، تقریباً 5000 کلومیٹر اس قافلے کو چلایا گیا۔ کتنے کلومیٹر؟
تقریباً 5000 کلومیٹر اس قافلے کو دمشق کی طرف چلایا گیا. اللہ اکبر. اور راستے کے اندر خوشیاں منائی گئی کہ یہ قیدی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچل دی گئی، لوگوں کو قید کر لیا گیا. آج ہم اس کو یزید کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں. راستے کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ قید ہونے والے کون ہیں یا یہ شہید ہونے والے کون ہیں. اور لوگ جو ہیں کہ لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ قافلہ جو ہے وہ سوئے دمشق کو چلایا گیا. جب دمشق کے بازار کے اندر پہنچا تو اس وقت عصر کا وقت تھا. اللہ اکبر. اور پورے دمشق کے اندر اعلان کروائے گئے تھے کہ ہم نے باغیوں کے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور ان کے باقی لوگوں کو قید کر ڈالا اور بغاوت کچل دی گئی، کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی ان کو کچل دیا گیا. اللہ اکبر. بہرحال یہ جب قافلہ پہنچنا عصر کے وقت دمشق کے بازار کے اندر تو اس وقت یزید کی طرف سے آرڈر آیا. حالانکہ اس بازار کے اندر رش بڑا تھا، بھیڑ بڑی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا. اور یزید کی طرف سے آرڈر آیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ساری رات اس قافلے کو بیر بازار کے اندر کھڑا کیا جائے. اتنا ظلم کیا گیا کہ پوری رات اس قافلے کو اس بازار کے اندر کھڑا ہونا پڑا. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امام زین العابدین اور باقی جتنے بھی آپ کے ساتھ رفقا تھے وہ سارے اس لین کے اندر، اس بازار کے اندر ساری رات کھڑے ہو کے جب وہ صبح تک یزید کا انتظار کرتے رہے کہ کل جب یزید کا دربار لگے گا تو پھر ان کو پیش کیا جائے گا. اللہ اکبر. تو جب یہ کھڑے کھڑے انتظار کر رہے تھے تو دمشق والے لوگوں سے ننھے ننھے بچے اور ننھی ننھی بچیاں ہاتھوں کے اندر کھجوریں اور روٹیاں لے کر ان کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ صدقہ ہے، ہماری طرف سے قبول کیجئے. اللہ اکبر. تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا نا کہ یہ ہمیں صدقہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر، تو سیدہ زینب نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا اے دمشق کے لوگوں، ہمیں صدقہ نہ دو، اس لیے کہ پوری کائنات ہمارے صدقے پل رہی ہے. ہمیں صدقہ نہیں لگتا اور پوری کائنات ہی ہمارے صدقے پل رہی ہے، ہمیں صدقہ نہیں لگتا. اللہ اکبر. تو یہ منظر ایک بوڑھی خاتون اپنے گھر کی چھت سے دیکھ رہی تھی کہ قیدی آئے ہیں، ان کو صدقہ دیا گیا لیکن وہ صدقہ قبول نہیں کرتے. تو وہ بوڑھی اپنی نکرانی سے کہتی ہے اے نکرانی جا، گھر کے اندر جو کچھ بھی ہے، کھجوریں ہیں، روٹیاں ہیں اور جو ہے وہ کپڑے ہیں یا کھیس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ اٹھا کے ان قافلے والوں کو دیا جائے. حالانکہ وہ بوڑھی خاتون بھی نہیں جانتے کہ یہ قافلے والے کون ہیں. اور وہ بوڑھی خاتون بوڑھی ہو کے اس قافلے کی خدمت کرنے لگی اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ صدقہ ہے قبول کرو. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ ہدیہ ہے، ہماری طرف سے قبول کیا جائے. اللہ اکبر. تو ہدیہ قبول کیا گیا. تو جب سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا کہ یہ بوڑھی خاتون ہمارے قافلے سے اتنا پیار کر رہی ہے، حالانکہ اس پورے بازار کے اندر ہمیں کوئی سلام کرنے والا نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمیں ہر کوئی ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بوڑھی خاتون ہو کے ہمارے ساتھ اتنا پیار کر رہی ہے، یہ بوڑھی خاتون ہے کون؟ تو اس بوڑھی کو بلوایا گیا. ہاں بھی تو کون ہے؟ اللہ اکبر. تو وہ بوڑھی خاتون کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ مدینہ کے اندر یہودی کی ایک بیٹی تھی. کیا کہتی ہے؟ میں مدینے میں ایک یہودی کی بیٹی تھی اور میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا اور چھوٹی عمر کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نوکری دیتی رہی ہوں. اور ان دنوں کے اندر اللہ اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا. تو بہر ایک قیدی آیا، اس نے دروازے کے اوپر دستک دی. اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دیا جائے، میں قیدی ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. اللہ اکبر. تو پھر وہ کہنے لگی کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سارا کھانا اٹھایا اور قیدی کو دے دیا، خود جو وہ پانی سے روزہ افطار کر لیا. تو وہ خاتون، بوڑھی خاتون کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں اس بات کو یاد کرتے ہوئے، بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جب میں چھوڑ کے یہاں جب میری شادی ہوئی اور میں دمشق کے اندر آئی تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میں نے نکلتے ہوئے کہا تھا سیدہ مجھے کوئی وصیت ہی کر جائیں، کوئی نصیحت ہی کر جائیں کہ میں اس کے اوپر عمل کر لوں.
تو اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے رخصت کرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ نصیحت کیا تھی؟ اے خاتون، کبھی تیرے در کے اوپر جو ہے وہ قیدی بن کے آئیں تو ان کی خدمت کر دینا۔ اللہ اکبر، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتی۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چل گیا کہ یہ خاتون کون ہے۔ تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بوڑھی خاتون سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں، اے بوڑھی خاتون، اب یہ بتا تیری کوئی آرزو بھی ہے کہ تیری آرزو پوری کر دی جائے؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب قیدی دعا مانگتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم تیرے حق میں دعا کریں گے، تو دعا کا کہے، کوئی بھی بات کہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیری دعا کو قبول جو ہے وہ کرے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ جس وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں خادمہ رہی، نوکر رہی، اس وقت حضرت امام حسن اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے کرتے تھے، اور زندگی گزر گئی، دوبارہ ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بس یہ دعا کرتی ہوں، یہ دعا کرواتی ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے ان کی زیارت ہی ہو جائے، مرنے سے پہلے مجھے ان کی زیارت ہو جائے۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ اللہ اکبر، دعا نہیں کی، نقاب اٹھایا، پردہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، اور اس بوڑھی خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اللہ نے تیری دعا کو بڑی جلدی قبول کیا ہے۔ جن کے بارے میں دعا کروا رہی تھی سیدہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے، اور حضرت امام حسین کا سر نیزے کی نوک پہ سامنے کھڑا ہے، لے زیارت کر۔ تو اس کی چیخیں نکل گئی کہ یہ ان لوگوں نے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس وقت بھی کہا گیا کہ امام حسین کے سر والا اونٹ جو ہے وہ جس کے اوپر جو وہ نیزے کے اوپر لٹکا ہوا تھا سر مبارک، کہ اس کو آگے کیا جائے، اس لیے کہ سیدہ زینب جو ہے وہ اپنے باپ کا سر دیکھتی ہیں تو رو پڑتی ہیں۔ تو وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، ایک شخص کھڑا تھا جو یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کافی دیر سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے یزیدی فوج سے کہا کہ اس اونٹ کو آگے کر دو تو وہ نہ مانی، اس نے تلوار کھینچی اور یزیدی فوج سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ عیسائی شخص تھا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ اتنا لڑا کہ ان کے بہت سارے فوجیوں کو اس نے مار دیا، حتیٰ کہ آپ بھی شہید ہو گیا۔ تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ چلا نا کہ یہ شخص کون ہے کہ جو ہماری حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، جب ان کو بتایا گیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ کے کجاوے کے اوپر بیٹھے بیٹھے مدینے کی طرف رخ کر کے کہا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، اے رسول دیکھ لے، آج تیری امت جو ہے وہ سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن ایک عیسائی ہو کے ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے تیری نواسیوں کا پہرا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یزید کا جب صبح دربار لگا اور اس دربار کے اندر جو اس نے بے حیائی والی باتیں کی اور جو باتیں اس نے کی وہ بیان کرنے سے ہی بہر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو اس خاندان سے کیا گیا، جو ظلم اور ستم کی داستان رقم کی گئی، وہ بھی کائنات کا ایک انوکھا باب ہے۔ بہرحال بات مختصر کر رہا ہوں، وہ وقت بھی آیا کہ جب یزید جو ہے وہ یہ کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی کہ میں نے ایسا نہیں کرنا تھا۔ یہ وقتی جذبات تھے اس کے، حالانکہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا تھا، اس لیے کہ میرا تخت بچ جائے، اس لیے کہ میری حکومت بچ جائے۔ تو اس وقت امام زین العابدین بولے کہنے لگے، میری 4 شرطیں پوری کر دو، پھر بھی کوئی معافی والی صورت ہو سکتی ہے۔ کتنی شرطیں؟ 4 شرطیں۔ اور وہ شرطیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمارے شہداء کے سر دے دیے جائیں، جو کٹے ہوئے سر ہیں وہ ہمیں واپس کر دیے جائیں، اور ان کے بدن جو ہے وہ بھی واپس کر دیے جائیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں با حفاظت جو ہے وہ مدینے کے اندر بھیج دیا جائے۔ اور تیسری شرط کیا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد کے اندر مجھے خطبہ دینے کی اجازت دے دی جائے۔ اور فرمایا چوتھی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی قاتلان حسین ہیں، جن لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، وہ میرے حوالے کر دیے جائیں، اس لیے کہ میں ان سے بدلہ لے سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب امام زین العابدین نے اپنی شرائط کو ان لوگوں کے سامنے رکھا اور یزید پوچھنے لگا قتل کس نے کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ سنان بن انس نامی نے کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میری کون سی دشمنی تھی حضرت امام حسین کے ساتھ، اس لیے یہ قتل میں نے کیا۔ پھر کسی نے کہا یہ کھولی نے کیا ہے، تو کھولی نے کہا کہ میں کیوں قتل کرنا تھا، میرا کون سا جھگڑا تھا
کہ میں امام حسین کو معاذ اللہ قتل کرتا. اللہ اکبر. تو پھر جو ہے وہ بات شمر کی آئی. شمر کہنے لگا, شمر کا نام آیا تو شمر بول اٹھا. اس نے کہا کہ میں قتل کیوں کرنا تھا, قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا. تو بات یزید پہ آئی. یزید کہنے لگا کہ یہ شرط آپ کی پوری نہیں ہو سکتی, لہٰذا کوئی اور ہے تو وہ بتائیے. فرمایا کہ ہمیں کوفہ کی جامع مسجد کے اندر جو وہ خطبہ دینے کی اجازت دے دی جائے. پھر کیا ہوا, کوفہ کی جامع مسجد ہے اور پورے دمشق کے لوگ اس مسجد کے اندر جمعے کے وقت جو ہے وہ حاضر ہیں. آیان سلطنت وہ بھی حاضر ہیں, وزیر بھی حاضر ہیں, بادشاہ خود بھی حاضر ہے اور لوگوں کا ہجوم ہے. اللہ اکبر. امام زین العابدین 14 سال کی عمر اور بیمار اس مسجد کے اندر 14 سال کی عمر میں لوگوں سے مخاطب ہو کے اپنی شان کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں اے لوگوں مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں. کیا فرمایا, لوگوں مجھے پہچانو کہ ہم کون ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے ہوں, میں ان کی آل سے ہوں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہوں کہ ان کی ایڑیاں زمین پہ لگی تھی تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے. اللہ اکبر. امام زین العابدین نے اہل بیت کی شان کو لوگوں کے سامنے رکھا. تو جب لوگوں نے اہل بیت کی شان کو امام زین العابدین سے سنا, لوگ جو ہے وہ رونے لگے اور حالات جو ہے وہ خراب ہونے لگے. یزید سمجھا کہ امام زین العابدین جس طرح یہ خطبہ دے رہے ہیں, جس طرح یہ تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر اثر ہو رہا ہے, یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد میرے گرے باں کو آئیں گے, میرے گرے باں کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں گے. اللہ اکبر. یزید نے فوراً جلدی مؤذن کو اشارہ کیا کہ جلدی جمعے کی اذان دینا شروع کر دے. کیا کہا کہ جلدی جمعے کی اذان دینا شروع کر دے. اللہ اکبر. وہ مؤذن اٹھا, وہ کھڑا ہوا, اس نے مسجد کے اندر جو ہے وہ اذان دینا شروع کر دی. اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین ادھر منبر سے کھڑے ہو کے بولے, کہنے لگے ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. مؤذن کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام زین العابدین بول پڑے, کہنے لگے اس بات کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے, اس بات کی گواہی ہم نے اپنے خون سے دی ہے. اور اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو امام زین العابدین منبر سے کھڑے ہو کے بولے اور یزید کو مخاطب ہو کے بولے, کہنے لگے اے یزید دیکھ لے, آج بھی منبر کے اوپر تیرے نانے کا نام نہیں لیا جا رہا, آج بھی اگر نام لیا جا رہا ہے تو میرے ہی نانے کا نام لیا جا رہا ہے. تو یزید مٹ گیا, اس کا نام مٹ گیا, اس کا تشخص مٹ گیا, اس کی پہچان مٹ گئی اور اس کی قبر بھی مٹ گئی. آج صدیاں گزرنے کے بعد کربلا کی سرزمین کے اندر جھنڈا لہرا رہا ہے, تو آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی امام حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. اللہ اکبر. یزید سمجھا تھا کہ میں امام حسین کو مٹا کے اپنی حکومت بناؤں گا, لیکن یزید خود مٹ گیا, اس کا نام مٹ گیا, اس کی قبر بھی مٹ گئی. آج بھی کربلا کی سرزمین کے اندر ڈیرے ہیں تو حضرت امام حسین کے ڈیرے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ایک انوکھا واقعہ تھا جو اس کائنات کے اندر رقم ہوا. آج صدیاں گزرنے کے بعد اس واقعے کو جب ہم یاد کرتے ہیں, جب اس واقعے کو ہم بیان کرتے ہیں تو آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں کا خراج پیش کرتی ہیں. اور اس واقعے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین نے کربلا کی سرزمین کے اندر ایک سبق دے کے گئے. وہ سبق کیا تھا؟ فرمایا اے لوگو, جب نماز کا وقت ہو جائے پھر یہ نہ دیکھنا کہ تیر برس رہے ہیں. جب نماز کا وقت ہو جائے پھر یہ نہ دیکھنا کہ ایک طرف سے ظالم دشمن نیزہ لے کے آ رہا ہے. جب نماز کا وقت ہو جائے پھر یہ نہ دیکھنا کہ لوگ جو ہے وہ تلوار لے کے جسم کو کاٹ کے رکھ دیں گے. اللہ اکبر. فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے اپنے سر کو سجدے کے اندر رکھ دینا. اللہ اکبر. یہ امام حسین ہمیں سبق دے کے گئے, لیکن آج ہم اس سبق کو بھول چکے. جس مقصد کے لیے اس شہادت کو پیش کیا گیا اس مقصد سے آج ہم پیچھے ہٹ گئے. وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے گھر میں جا کے اس کی نماز ادا کی جائے. اللہ اکبر. اور آج صدیاں گزرنے کے بعد جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں نا کہ آؤ نماز کی طرف, تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. کیا کہتے ہیں؟ دین پہ چلنا مشکل ہے. یار میرے استاد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے مشکل ہے, یہ امام حسین کے لیے مشکل تھا. تیرے لیے مشکل ہے یا بلال حبشی کے لیے مشکل تھا. زخم پہ زخم کھا کے جی, خونے جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. کالا رنگ تے حبش دے وچ رہن والا, کیتا عشق بلال نے دل لا کے, کلمہ چھڑ بلال نو کہن کافر, پتھر
پتھر مارن تلیاں وچ کل لا کے بلال کیا کلمہ نہیں چھٹدا تسی ویکھ لو اپنا ٹل لا کے رب نے رنگ بلال دا ونڈ چھڑیا ہر ہور دے متھے تے تل لا کے تو جن لوگوں کے لیے دین پہ چلنا مشکل تھا انہوں نے نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے اور جن لوگوں کے لیے آسان ہی آسان ہے جو مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے قالین بچھے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے پنکھے لگے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے ماحول کے مطابق پانی دستیاب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہے میں کہتا ہوں صاحب میرے امام حسین کے لیے مشکل نہیں تھا آج تم نے ہمارے لیے مشکل بنا ڈالا ہے